बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शतरंज एपिसोड 25। ठीक है, जो आपका हुक्म। अगर आपको कभी कोई ज़रूरत पेश आए तो मुझे नज़रअंदाज ना करे। हाँ, ये मेरा वादा है। तारिक के बारे में कोई इत्तला मिली? अभी तक नहीं। वो लंदन में ही है, वैसे हैरियत से है और अक्सर उसके टेलीफोन सेठ जब्बार को आते रहते हैं। सेठ जब्बार का कारोबार इसी रफ्तार से चल रहा है। हाँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अमजद भाई ने जवाब दिया। इससे ज़्यादा के हालात तो आपको मालूम नहीं होंगे। मेरी पोजीशन का ख्याल रखो। जिस कदर मेरी हैसियत है इतना ही मुझे मालूम हो सकता है। चोरी छुपे कभी कुछ सुनने की कोशिश करता रहता था। तुम नहीं मिले तो मैंने ये कोशिश भी तर्क कर दी। अब तुम कहो तो ये कोशिश फिर शुरू कर दूँ? हाँ अमजद भाई, इत्तलात जमा करते रहिए। मैं आपसे रब्ता कायम करता रहूँगा। मेरे लिए आपकी यहाँ मौजूदगी बेहद कीमती है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। जो कुछ मालूम हो सका मैं इसे अपने जहन में महफूज कर लूँगा। अमजद भाई ने कहा। भाभी इस दौरान चाय बना लाई थी। मैं चाय पीकर कुछ देर बाद वहाँ से चल पड़ा और हाथ रात गई अपनी क़यामगाह पर पहुँचा। मैं रोज़ शायद सो चुका था। मैं भी अपनी आमगाह में दाखिल होकर लेट गया। आज की काविशों से मुझे कदरे सुकून मिला। हालांकि अभी अयाज का मामला जहन में अटका हुआ था। न जाने उस बेचारे पर क्या गुजरी होगी। बाहर सूरत तगल्लु खान को तलब करके अयाज के बारे में मालूमात हासिल करने की हिदायत करूँगा। दूसरी सुबह में देर से जाकर गुस्ल से फारिग होकर बाहर आया तो बहरोज़ मुंतज़िर बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। सॉरी चीफ, रात का तुम्हारा इंतज़ार करते करते सो गया था। न जाने कैसी नींद आ गई। हालांकि सोचा तो ये था कि जब तुम आ जाओगे तभी सोऊंगा। माफ़ी चाहता हूँ हजूर वाला, अगर तुम मुझे जागते हुए मिलते तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाता। मैंने कहा। बहरोज़ हंसने लगा। दरअसल मैं तुम्हारी कारगुजारी जानने के लिए भी तो बेचैन था चीफ। कोई ख़ास बात ना हुई। गुल से मिला, उससे मालूमात हासिल की। उन्होंने कुछ और एहसानात मेरे वजूद पर लाद दिए हैं। अपना सब कुछ फ़रोख्त करने के बाद वो एक छोटे से बंगले में रहते हैं। ऐसे बंगले में जो उन्होंने अपने मुलाजिम को दे रखे थे। लेकिन एक ख़ास मकसद की खातिर उन्होंने अपनी हैसियत बदल ली और माशरे के 3 नंबर लोगों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने ये एहसार मेरे लिए किया है। आहाँ छोड़ने की उलझनों में फंस गए हैं। अब बार बार इस लकीर को पीटने से क्या फ़ायदा। वो लोग जो कुछ कर चुके हैं वो हो चुका है। ये सब कुछ उन्हें लौटा दिया जाएगा। अब हमें क्या करना है? बहरोज़ ने दरियाफ़्त किया। आओ नाश्ता करें, मेरा ख्याल है मुझे देर हो गई है। मैंने कहा। हम नाश्ते के कमरे में पहुंच गए। नाश्ते से फारिग होकर मैंने बहरोज़ के ज़रिए फ़ैनी को बुला लिया। वो जैसे मेरे ही मुंतज़िर थी फ़ौरन आ गई। चेहरा बदसूर सजीदा था। हैरत थी कि ये लड़की जब मुझसे पहली बार मिली थी तो बड़ी शोहो शंग नज़र आती थी, लेकिन उसके बाद इसने तो ऐसा चोला बदला कि फिर कभी मुस्कुराई भी नहीं। उसने मशीनी अंदाज मुझे सलाम किया, फिर अपनी बुक लेकर मेरे सामने खड़ी हो गई। आज का दिन जनाब आली किसी खास अहमियत का हामिल नहीं। कल आपसे कुछ और लोग मिलने आएंगे जो सेक्शन नंबर 2 से ताल्लुक़ रखते हैं। आने वालों की तादाद 12 है और वो कल आपसे 11:30 बजे मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात 1 बजे तक जारी रहेगी, फ़ैनी ने बताया। अच्छा फ़ैनी, शुक्रिया। तगल्लु खान को मेरे पास भेज दो। जी बेहतर, मैं फ़ोन करके उसको आपके पास भेज देती हूँ। फ़ैनी ने जवाब दिया और फिर मेरी जानिब सरसरी निगाह से देकर पूछा, इसके अलावा और कोई हिदमत? नहीं शुक्रिया, मैंने भी खुशखुशवार से अंदाज में जवाब दे फ़ैनी गर्दन हम करके चली गई। बहरोज़ खामोशी से जाते हुए देख रहा था। फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मंजूर साहब, इस लड़की के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बहरोज़ ने कहा। सुबहान अल्लाह, अब लड़की पर भी गहरी निगाह रखी जाने लगी है। फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा ख्याल है कि ये कुछ कबीरा खातिर है। ये आपने कैसे अंदाज़ा लगाया मोहतरम? मैंने पुरमज़ाह अंदाज में दरियाफ़्त किया। बस निगाह की बात है, आप शायद उसे निगाह भर के देखते भी नहीं, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर गौर किया है। मेरा ख्याल है बहरोज़, तुम अपने मशागिल तब्दील कर लो। इन चीज़ों से कुछ हासिल ना होगा। अगर वो कबीरा खातिर है तो होगी, अगर उससे कोई शिकायत है तो उसे हमसे कह देना चाहिए। हमारे पास इन फजूल बातों के लिए गुंजाइश कहाँ है? बहरोज़ खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद फ़ैनी ने तगल्लु खान के आने की इत्तला दी तो मैंने ड्राइंग रूम में उससे मुलाकात की और अपना माफ़ी ज़मीर बताते हुए कहा, मैं इस बात उनसे एक ज़ाती काम से मिल रहा हूँ। तगल्लु खान, चमन के पास एक लड़का याद था, फुलांच पर मेरे साथ गया और बाद में चमन में उसे अपने साथ लेकर वापस चला गया था। मैं इसके बारे में मालूम करना चाहता हूँ कि वो कहाँ पर है। बेहतर है प्रिंस, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर आपको इसके बारे में इतला फ़राहम कर दूँगा। चमन से मालूम करने में कुछ दिक्कत तो ना होगी? नहीं जनाब, मैंने उससे मज़ीद गहरी दोस्ती कर ली है। तगल्लु खान ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद चला गया तो बेचैनी से उसके फ़ोन का इंतज़ार करने लगा। 1 घंटा गुजारना मुश्किल हो गया था। तकरीबन 50 मिनट बाद तगल्लु खान की कॉल मिली। बुरी खबर है सर, अयाज ज़िंदा नहीं है। चमन के कहने के मुताबिक उसने खुदकुशी कर ली थी। तगल्लु खान ने कहा और मेरे जहन में खौफनाक गड़गड़ाहट होने लगी। मेरी आंखों के सामने खून की चादर से फैल गई और दिमाग तारीख हो गया। मेरा जहन शदीद गैज़ो गज़ब का शिकार हो गया और मेरा रवां रवां इंतकाम लेने को पुकारने लगा। दूसरी तरफ से तगल्लु खान टेलीफोन पर हेलो हेलो कर रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ ना निकल सकी। रिसीवर पर मेरे हाथ की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मुमकिन था रिसीवर टूट ही जाता। मैंने आहिस्ता से टेबल पर रख दिया। आंखों की बेनाई जैसे ख़त्म हो गई थी। दिल एकदम से डूबने लगा। अयाज के साथ रफ़ाकत का एक एक लम्हा याद आ रहा था। उसने ऐसे वक्त मुझे एक भाई का प्यार दिया जब सारी दुनिया मुझे मेरी निगाहों में तारीख थी।
پروفیسر شیرازی اور سرحاب بے شک اس وقت میرے معاون اور ہمدرد بن چکے تھے، لیکن میرے اور ان کے درمیان ایک طبقاتی دیوار قائم تھی، اور ان کے انتہائی خلوص کے باوجود میں ان سے اس بے تکلفی اور بے احتیاطی سے وہ باتیں نہیں کر سکتا تھا جو میرے دل کے نہاہانوں میں محفوظ تھیں۔ ایسے لمحات میں ایاز مجھے ملا اور میرے دل کی کتاب اس کے سامنے کھل گئی۔ مجھے وہ لمحات آج تک یاد تھے۔ ایاز کو اپنی کہانی سنانے کے بعد مجھے کس قدر سکون ہوا تھا، میں جانتا تھا۔ ایک دلدار میرے سامنے ہے، اور ایاز نے جس انداز میری دلجوئی کی اسے بھی میں تا حیات نہیں بھول سکتا تھا۔ اس نے کتنے خلوص دل سے امی اور فریدہ کی بازیابی کے لیے دعائیں کی تھی۔ ہمیشہ وہ یہی کہا کرتا تھا کہ منصور بھائی، امی اور فریدہ جس دن مل گئی اسی روز سے ہم اپنے راستے بدل دیں گے اور شریک لوگوں کی مانند زندگی گزاریں گے۔ اگر وہ طبعی موت مر جاتا یا کسی حادثے کا شکار ہو جاتا تو شاید میرے غم کی یہ کیفیت نہ ہوتی، لیکن تغلق خان نے جو کچھ بتایا تھا وہ بذات خود ایک طویل کہانی بن کر رہ گئی تھی۔ میری دانش میں ایاز کی خودکشی ایک ایسی دردناک کیفیت تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ ایاز نے خودکشی کیوں کی ہوگی، چمن اسے وہاں سے لے گیا ہوگا۔ میں چمن جیسی سرشت کے لوگوں کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ ایاز نے اسے احتجاج کیا ہوگا اور چمن نے اپنی شاطرانہ چالوں سے اسے مجبور کر دیا ہوگا کہ وہ خودکشی کر لے۔ ایاز میرا دل اندر سے چیخنے لگا، شاید میری آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہو گئے تھے۔ اسی عالم میں بہروز اندر آ گیا۔ میرا رخ اس کی جانب نہیں تھا اور میں کچھ اس طرح خیالات میں گم تھا کہ بہروز کو میری اس کیفیت کا علم نہ ہو سکا۔ وہ میرے بالکل نزدیک پہنچ گیا، تب مجھے اس کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اور اسی وقت بہروز کی آواز سنائی دی۔ منصور صاحب، آپ نے جس لمحہ میں قدم رکھا ہے اس میں تو ہر لمحہ سیماب صفت ہونا ضروری ہے۔ آپ اس طرح گمسم بیٹھے ہیں کہ آپ کو میرے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی؟ نہیں محترم، یہ استغراق نہیں چل سکے گا۔ اس نے بے تکلفی سے میرے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنی طرف گھمایا۔ میں نے راہ اسے اپنی کیفیت چھپانے کی کوشش کی، لیکن بہروز نے میری صورت دیکھ ہی لی۔ پھر وہ اس طرح چونکا جیسے اسے بجلی کا بڑا زبردست جھٹکا لگا ہو۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے حیرت سے پھیل گئیں، پھر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز ابھری، منصور صاحب۔ کچھ نہیں بہروز، کچھ نہیں، میں نے ایک بہت بری خبر سنی ہے۔ کیا ہوا منصور، خدا کے لیے جلدی بتاؤ۔ میری آنکھوں میں آنسوں کی روانی تیز ہو گئی۔ ارے منصور صاحب پلیز، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم، خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ شعلوں سے بنی ہوئی یہ آنکھیں آنسوں کی نمی بھی رکھتی ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو، تعجب ہے، وہ کون سی ایسی خبر ہے؟ خدا کے لیے مجھے بتائیے منصور صاحب، پلیز، میں آپ کی آنکھوں کی یہ نمی نہیں برداشت کر سکتی۔ بہروز عالم بے اختیاری میں اپنی اصلیت کھول گیا تھا۔ میں اس کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا، پھر آستین سے آنسو خشک کر ڈالے اور بہروز کی کلائی پکڑ کر کہا، بہروز، میرا دوست مر گیا، ایاز مر گیا۔ کیا تغلق خان نے؟ ہاں، تغلق خان نے وہ ابھی مجھے فون پر اطلاع دی ہے، اور منصور مجھے بڑا ہی دکھ ہوا ہے۔ یقین کریں مجھے بے حد دکھ ہوا ہے، یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک سچی غمگساری ہے۔ شکریہ بہروز، یقین کرو میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل کی کیا کیفیت ہوئی ہے۔ شاید میرا سگا بھائی بھی مر جاتا تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ وہ جیب تراش تھا، لیکن اس کے سینے میں اتنا خوبصورت دل تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کاش اس کے ساتھ یہ نہ ہوتا، اور پھر شاید تمہیں یہ معلوم کر کے مزید دکھ ہوگا بہروز کہ وہ طبعی موت نہیں مرا بلکہ اس نے خودکشی کی ہے۔ خودکشی؟ بہروز چونک کر بولا، ہاں خودکشی، اور یہ خودکشی یقیناً میرے لیے ہوگی بہروز۔ میں جانتا ہوں کہ وہ میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسے خودکشی کرنے کے لیے مجبور کر دیا گیا ہوگا۔ بہروز میری شکل دیکھتا رہا اور اس نے میری شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کاش میں اس غم کو بانٹ سکتا۔ مجھے بتاؤ منصور، میں کیا کروں؟ کچھ نہیں، میں تنہائی چاہتا ہوں، میں سوچنا چاہتا ہوں بہروز۔ اگر تم برا مانے بغیر مجھے اس کا موقع دو تو میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ بہروز چند ساتھ مجھے دیکھتا رہا اور پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے منصور، لیکن میری گزارش ہے کہ خود کو سنبھالیے۔ پھر وہ اس انداز سے باہر گیا جیسے جانا نہ چاہتا ہو۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ میرا غم بانٹنا چاہتا ہے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ پھوٹ کر رہوں۔ بہروز دروازے سے باہر گیا ہی تھا کہ میں پھوٹ کر رونے لگا، اور رونے سے جو سکون محسوس ہوا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ نہ جانے کب تک یہ کیفیت برقرار رہتی کہ کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ محبت بھرا لمس تھا۔ میں چونک پڑا، دیکھا تو پروفیسر شیرازی میری نگاہوں کے سامنے تھے۔ میں فوراً سنبھل گیا۔ اطراف میں اور بھی لوگ کھڑے تھے، ان میں سرحاب، گل اور فینی بھی تھی۔ ارے آپ لوگ کب آئے؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں چل سکا، میں نے کہا۔ پروفیسر شیرازی نے میرا بازو پکڑا اور کہنے لگے، آؤ یہاں سے نکلیں، کسی دوسرے کمرے میں چل کر بیٹھیں، یہاں بڑی گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ جی چلیے، میں نے کہا۔ منصور بھائی پہلے منہ ہاتھ دھو لیجیے، فینی صاحب سب سے پہلے آپ کافی بنوا لیجیے پلیز، ہم لوگ کافی پئیں گے، سرحاب بولی۔ جی بہتر، فینی نے ادب سے کہا اور باہر نکل گئی۔ تب سرحاب، گل اور پروفیسر شیرازی مجھے لے کر باہر آئے۔ راستے میں ایک جگہ لگے ہوئے بیسن پر سرحاب نے اس طرح میرا منہ دھلوایا جیسے بچوں کا منہ دھلوایا جاتا ہے۔ اس کے انداز میں بے پناہ پیار تھا، اس کے ہاتھوں کا نرم لمس مجھے اپنی آنکھوں کی جلن پر بڑی ٹھنڈک دیے جا رہا تھا۔ پھر اس نے تولیے سے میرا چہرہ خشک کیا تھا، چند کہ یہ انداز مجھے سی فطرت کے لوگوں کے لیے مناسب نہیں تھا، لیکن اس وقت یہی دل چاہ رہا تھا کہ بچہ بن جاؤں، کوئی مجھے اپنی آغوش میں اٹھا لے اور پیدل بھی نہ چلنے دے۔
باہر دور میں ان لوگوں کی محبتوں کے درمیان سمٹا ہوا اس کمرے میں آ گیا جو کہ ایک پرائیویٹ روم کے طور پر ترتیب دیا گیا تھا۔ صاحب نے میرے صوفے پر بٹھایا اور خود میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ گل اور پروفیسر شیرازی سامنے صوفوں پر بیٹھ کے سب کے چہرے سنجیدہ اور غمناک نظر آ رہے تھے۔ پھر پروفیسر نے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا منصور کے ان حالات میں آنے کے بعد بھی تم اتنے کچے پن کا ثبوت دو گے۔ جی میں نہیں سمجھا پروفیسر، میں نے تعجب سے کہا۔ ایاز کی خبر بہروز نے مجھے دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کی موت کی خبر سن کر تمہاری کیا کیفیت ہو گئی ہے۔ اوہ افسوس پروفیسر، آپ لوگوں کو اس بات سے اذیت ہوئی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایاز کی موت شاید اس طرح کوئی بھی محسوس نہ کر سکے جس طرح میں نے محسوس کی ہے۔ بدقسمتی سے میں نے انسانی نفسیات پر گہری ریسرچ کی ہے اور میں لہو کے اس مجموعے کی کیفیت سمجھتا ہوں جسے دل کہتے ہیں۔ ایاز سے اگر تمہارے لیے جو حیثیت رکھتا تھا شاید میرے علاوہ اور کوئی اسے صحیح طور پر محسوس نہ کر سکے۔ چنانچہ میں تمہارے غم کی کیفیت سے واقف ہوں اور سمجھتا ہوں اگرچہ محض کے الفاظ کے سہارے صبر کی تلقین بے معنی ہے، لیکن انسان اپنے جسم کے کسی ایک عضو کے ناکارہ ہو جانے سے باقی اعضاء کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ہم سب بھی تمہارے دل و تمہارے جسم و جان ہے، تمہارے اعضاء ہیں۔ ایاز ہم میں سے ایک تھا۔ خود کو سنبھالو منصور، تم ٹھوس انسان بن کر دنیا کے سامنے آ چکے ہو، اس لیے یہ آنسو تمہیں زیب نہیں دیتے۔ میں جانتا ہوں پروفیسر، میں نے کہا اور سرحاب کی طرف متوجہ ہو گیا جو کہہ رہی تھی، منصور بھیا میں آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، خدا کی قسم اگر اب آپ کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا تو نہیں سرحاب، لیکن میں پروفیسر سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ مجھے چمن کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ پروفیسر اس سوال پر چونک پڑے، چند ساتھ مجھے دیکھتے رہے، پھر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت اونٹ کر آئی۔ تم بتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ پروفیسر میں آپ کی رہبری چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ نہیں میرے بیٹے، میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی معاونت نہیں کر سکتا، البتہ میری دلی خواہش ہے کہ تم سے پوچھوں کہ ایاز کے قاتل سے کیا انتقام لوگے؟ کیا آپ کے خیال میں میں یہاں کسی ظرف کا ثبوت دوں گا؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، ظرف کی ایک حد ہوتی ہے، بلا شبہ بعض ظرف لوگ گھٹیا حرکتیں نہیں کرتے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے غموں کو بھی ظرف کی قبر میں دفن کر دے۔ پروفیسر شیرازی نے کہا، آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں پروفیسر؟ توقع نہیں، اگر تم عام حالات میں مجھ سے مشورہ مانگتے تو میں یہی سوچتا کہ چمن سے ایسا عبرتناک انتقام لیا جائے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اس کو نہ بھول سکے۔ میرا بھی یہی خیال ہے پروفیسر، میں چمن کو اس طرح قتل کروں گا کہ درندگی کی تمام مثالیں ختم ہو جائیں، لیکن ابھی نہیں، میں نے کہا۔ پروفیسر کا چہرہ کھل اٹھا۔ کیا مطلب؟ کیا تم مصلحتوں کے لبادے میں آ کر اپنا فرض بھول جاؤ گے؟ پروفیسر نے سوال کیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں پروفیسر، میں اپنا فرض نہیں بھولوں گا، لیکن آپ جو امتحان مجھ سے لے رہے ہیں میں اس پر بھی پورا ہی اتروں گا۔ امتحان؟ پروفیسر نے وضاحت چونک کر کہا۔ ہاں پروفیسر، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان حالات میں مجھے کیا کچھ بخشا ہے؟ میری سوچ اتنی سطحی ہے یا اس میں کچھ پختگی بھی پیدا ہوئی ہے؟ بہرحال میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ میں بہت سنبھل گیا ہوں۔ ایاز کی موت نے میرے سینے پر ایک گہرا گھاؤ لگایا ہے، لیکن میں پستول لے کر دوڑتا ہوا چمن کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ اب چمن میرے سامنے ایک نچلے درجے کا بدمعاش اور اسے قتل کرنے کے لیے مجھے اپنے جوتوں کے تلوے استعمال کرنے آتے ہیں، پستول یا چاقو نہیں۔ میں اسے جوتوں ہی سے کچل کر ماروں گا، لیکن وقت آنے پر۔ میں نے کھاتہ کھول لیا ہے، میں نے ہر شخص کا کھاتہ کھول لیا ہے اور اس کھاتے میں چمن پر ایاز کی موت بھی ادھار ہو گئی ہے۔ میں اسے یہ قرض اس طرح وصول کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ گڈ، ویری گڈ، میرے بڑے فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تم پر اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے جو مینار تعمیر کیا ہے وہ اتنا سربلند اور اتنا مضبوط ہے کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کر دنیا دیکھی جا سکتی ہے۔ لیکن منصور، سنا ہے کہ تم روتے رہے ہو، تمہاری آنکھیں اب بھی تھوڑی سی متروم ہیں۔ میں یہ سب کچھ بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ پروفیسر، آپ انسانی فطرت کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس دل کا دکھ نکالنے کا ایک ہی تو ذریعہ ہے جو قدرت کی طرف سے بخشا گیا ہے۔ اگر انسان آنسو بھی نہ بہا سکے تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ پروفیسر، آپ انسانی فطرت کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ پروفیسر خاموش ہو گیا۔ میں اس دوران خاموش رہی تھی۔ جب سب خاموش ہو گئے تو اس نے کہا، آج رات کا کھانا تم میرے ساتھ کھاؤ گے، میں نے انتظام کر لیا ہے۔ تو آپ نے بھی چند چیزیں پکائی ہیں، چلو ہم تمہیں ساتھ لے کر چلیں گے۔ اور ہم بہروز سمیت چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایبک سوائر کے بنگلہ نمبر 9 میں داخل ہو کر ہمیں احساسات کا مادہ ہر لمحے ایک نئی کیفیت سے دوچار ہونے لگا۔ پروفیسر شیرازی کا طرز زندگی دیکھ چکا تھا، گل کی رہائش گاہ بھی میری نگاہ میں تھی، اور ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد جب اس بنگلے کو دیکھا تو در حقیقت یہ ان کے ملازمین کے کواڑ کی مانند معلوم ہوتا تھا۔ احسار کرنے والے اپنی زندگی کا سب سے بڑا احسار کر چکے تھے اور ان کے احسانات کو قبول نہ کرنا بے انصافی ہوگی۔ گل نے سرحاب کو ساتھ لیا اور باورچی خانے کی طرف چل پڑی، گویا یہ ایاز کی تعزیت کا وہ حصہ تھا جہاں ورثاء کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد کھانا لگ گیا اور پروفیسر میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ کھانے کی میز پر سادہ سا لیکن بےحد لذیذ کھانا موجود تھا۔ میں نے دل نہ چاہنے کے باوجود ان کی دلجوئی کے لیے کچھ کھایا اور کھانے کے بعد اس کی تعریف بھی کی، اور پھر پروفیسر نے پوچھا، اب یہ فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی تم اب احکامات کی منزل سے گزر چکے ہو، بلکہ اب تو ہم سب تمہارے احکامات کے منتظر رہتے ہیں۔ ہماری جو بھی حیثیت ہے اسے اسی طرح رہنے دو اور ہمارے متعلق سوچنا چھوڑ دو۔ سنا ہے کل تم ایک اور میٹنگ کر رہے ہو، اس میٹنگ کے بعد میرا خیال ہے تمہیں اپنے عمل کا آغاز کر دینا چاہیے۔
ایسا ہی ہوگا پروفیسر، آپ مطمئن رہے، میں نے کہا۔ کافی دیر تک ہم لوگ خوشگپیاں کرتے رہے، اب دل میں جب بھی ایاز کی یاد ابھرتی پورے وجود میں درد کی لہریں دوڑ جاتی، میرا بدن کانپنے لگتا اور ایک گولا سا حلق میں آ کر پھنسنے لگتا۔ لیکن میں خود پر قابو پائے رہا اور پھر کافی رات گئے میں نے وہاں سے واپسی کی اجازت مانگی۔ میں تمہیں چھوڑنے چلوں گی، گل نے بڑے اعتماد سے کہا۔ میں نے گردن ہلا دی۔ گل میرے ساتھ ہی باہر نکلا۔ پروفیسر شیرازی صاحب نے مجھے خدا حافظ کہا تھا۔ بہروز پچھلی نشست پر بیٹھ گئی اور میں گل کے ساتھ اگلی سیٹ پر۔ میں نہیں جانتا تھا کہ گل بہروز کی موجودگی کو کس انداز میں محسوس کرے گی۔ باہر تو وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگی۔ میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتاؤ منصور، میں اس قدر معطل ہو گئی ہوں کہ مجھے اپنی طبیعت بوجھل محسوس ہونے لگی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے بھی متحرک رکھو۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے کون سے راستے کا تعین کروں؟ ہاں گل، ایک خیال اور ذہن میں آتا ہے۔ دفعتاً میں نے چونک کر کہا، وہ کیا؟ تم نے بتایا تھا کہ عظمت کو تم نے میری ہی فیکٹری میں ایک مناسب عہدہ دے رکھا ہے۔ ہاں، وہ دلاور سوپ میں پروڈکشن مینیجر ہے۔ اس کے والدین اور بہن وغیرہ سب ٹھیک ہے؟ غالباً چھوٹی بہن کی شادی کر رہا ہے وہ، کوئی رشتہ طے کر لیا اس نے؟ بہت خوب، اس کی بہن کی شادی میں بھرپور حصہ لینا گل۔ ہاں تو میں جو خاص بات تم سے کہہ رہا تھا وہ تھی راشدہ۔ ابھی تک مجھے اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہو سکیں۔ اور راشدہ، واقعی طویل عرصے سے نہ تو اس سے ملاقات ہوئی ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی۔ گل نے جواب دیا۔ سرحاب کو بھی نہیں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ سرحاب کے معاملات میرے علم میں ہیں، عموماً ہم دونوں ساتھ ہی رہتے ہیں۔ وہ لڑکی نظر انداز کیے جانے کی قابل نہیں ہے گل، میں اسے ضرور ملوں گا۔ تم خود؟ گل نے چونک کر کہا، ہاں گل، کچھ بھی ہو جائے میں راشدہ کو نہیں بھول سکتا۔ اس کے تاثرات کچھ اس طرح میرے ذہن پر منجمد ہیں کہ میں اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ یوں سمجھو کہ وہ بھی ہمارے درمیان ایک کردار بن گئی تھی، لیکن حالات نے مجھے اس کی خدمت کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا۔ باہر طور میں اس کی تلاش میں جاؤں گا اور اگر ممکن ہو سکے تو تم خود بھی اسے تلاش کرنا، لیکن ابھی اسے ملنا نہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل ہی اسے اس سلسلے میں کوشش کروں گی۔ گل نے جواب دیا، ایک بات بتاؤ گی منصور؟ ہاں ہاں ضرور۔ کیا راشدہ ان حالات میں، جن حالات میں وہ تمہیں ملی تھی، تمہارے ذہن میں کوئی تاثر چھوڑ گئی ہے؟ اس تاثر سے تمہاری کیا مراد ہے گل بھائی؟ ایسے سوال مت کرو، میں کوئی بھی لفظ گول بند انداز میں نہیں کہہ رہی ہوں۔ وہ لڑکی صرف میرے ساتھ اپنے گھر جاتی تھی جب میں تمہارے ہاں ایک ڈرائیور کی حیثیت سے ملازم تھا۔ راستے میں اس نے میری سندھ بڑھنے کی کوشش کی۔ ہر چند کے ڈرائیور کا کوئی معیار نہیں ہوتا، لیکن راشدہ ایک شریف سہارے کی تلاش میں تھی، لیکن یہ سہارا اس کی اپنی طلب نہیں تھا بلکہ اس کے ماحول کی طلب تھا۔ بڑی بے سہارا لڑکی تھی وہ گل، میں نے اسے اپنے دل میں محسوس کیا۔ میں نے اس کا جائزہ لیا تو اس کے دل میں صرف ایک باعزت زندگی گزارنے کی گنجائش پائی، اور کسی شریف آدمی کی طلب نے اس کے لیے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ میری جانب بڑھے۔ لیکن میرے حالات مجھے اس کی اجازت نہیں دیتے تھے گل، کہ میں آگے بڑھ کر اس کے لیے کچھ کرتا۔ تاہم وہ اقدام یہ نہ ہوتا کہ میں اس سے شادی کر لیتا۔ یہ جذبہ میں نے کبھی بھی اس کے لیے اپنے سینے میں نہیں پایا، البتہ یہ ضرور سوچا میں نے کہ کاش میں اس کے لیے بہتر زندگی کا بندوبست کر سکتا۔ تو گل، آج بھی جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو وہی تاثر میرے ذہن میں ابھر آتا ہے۔ اسی سے تم اندازہ لگا لو کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا گنجائش پیدا ہوئی تھی۔ یقیناً بس منصور، میں نے یہ سوال کر لیا، تم سے اسی کوئی خاص وجہ نہیں پوچھی، نہ ہی میرے ان الفاظ میں کوئی گہرائی ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، سوچنے کو میں اور بھی بہت کچھ سوچتا ہوں گل، میں نے کہا۔ کیا؟ گل نے ایک لمحے کے لیے ونڈ اسکرین سے نگاہیں ہٹا کر مجھے دیکھا اور میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر کچھ محجوب سی ہو گئی۔ اتنی عمر رسیدہ نہ تھی گل کہ وہ احساسات اس کے سینے سے نکل گئے ہوتے جو انسانی فطرت ہوتی ہے۔ میری اس مسکراہٹ سے اس نے نہ جانے کیا کیا نتائج اخذ کیے۔ پھر آہستہ سے بولی، بتایا نہیں تم نے؟ بھئی میرا خیال ہے ہمارا دوست بہروز بہت خاموش بیٹھا ہے۔ بہروز، تم خود بھی اس گفتگو میں شریک کیوں نہیں ہو جاتے؟ موقع نکال رہا ہوں لیکن تم لوگ موقع ہی نہیں دیتے، بہروز نے پرمزاح انداز میں کہا، اور ہم دونوں ہنسنے لگے۔ بہروز، تمہاری آواز اتنی شیریں ہے کہ بیان سے باہر، بلکہ تمہارا چہرہ اس بات کا حماس نہیں کہ تم بہت ہی کمسن ہو، لیکن تمہاری آواز اور تمہارے حد و حال کی یہ انوکھی سی معصومیت خامخواہ ہی ذہن کو بھٹکا دیتی ہے، گل نے کہا۔ ارے بھائی گل، اب بہروز کے ساتھ یہ سلوک بھی مناسب نہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ تو گل اور بہروز بھی ہنسنے لگے۔ پھر بہروز نے کہا، میں آپ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں، اشاروں کی نایوں کی یہ زبان مجھے پسند آ رہی ہے، ہرچند کہ میں اتنا پروکار نہیں ہو سکا ابھی تک۔ خیر کوئی بات نہیں، بس سمجھ لینا ہی کافی ہے، میں نے پرمزاح انداز میں کہا۔ تو پھر گل صاحبہ کے بارے میں آپ نے جو کچھ کہا تو وہ بات گول ہو گئی، اور گل صاحبہ نے بڑی خوبصورتی سے موضوع میری جانب منتقل کر دیا۔ بہروز نے کہا، دیکھا تم نے گل؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بہروز کمسن ہونے کے باوجود کس قدر چالاک ہے۔ آخر تمہارا ساتھی ہے منصور، گل نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم بھی کب تک اس طرح زندگی گزارو گے؟ ارے یہ تم پر سب کی زندگیاں سنوارنے کا بھوت کیوں سوار ہو گیا ہے گل نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی گل، میں تمہارے ساتھ ایک ادنا ملازم کی حیثیت سے رہ چکا ہوں، لیکن اس کے بعد تم نے مجھے اتنی بلندیاں دیں کہ میں تمہیں کبھی آپ سے کبھی تم سے مخاطب کرنے لگتا ہوں۔ جب آپ کہتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ تاثر ہوتا ہے جب میں ڈرائیور تھا، اور جب تم کہتا ہوں تو تمہاری وہ تمام رفاقتیں میری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں، جبکہ جن کے بعد تم سے اجنبیت محسوس کرنا گناہ لگتا ہے۔ یہ دوسرا تاثر ہی ٹھیک ہے، ہم دونوں بے تکلف ساتھی ہیں۔ تم جب بھی مجھے آپ کہتے ہو تو مجھے ناگوار گزرتا ہے، میں محسوس کرتی ہوں کہ شاید میری ذات میں کوئی خامی رہ گئی ہے۔ بات پلٹنے کی بالکل نہیں ہو رہی۔ اب یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کچھ نہیں؟ کیا مطلب یہ کہ جو کچھ میں ہوں، جس انداز میں زندگی بسر کر رہی ہوں، میرے لیے انتہائی اطمینان بخش ہے۔
سلحا پروفیسر شرازی، تم بہروز اور جتنے لوگ میرے اپنے اس ماحول میں مل گئے ہیں، انہوں نے میری زندگی کو سنوار دیا ہے۔ وہ تنہائیاں دور ہو گئی ہیں میرے وجود سے، جو میں اپنی عالی شان کوٹھی میں محسوس کرتی تھی۔ اس کے بعد اب مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے مگر گل انسانی فطرت تو بہت کچھ چاہتی ہے منصور، لیکن یہ چاہتے حماقتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے دلوں پر اختیار نہیں ہوتا اور یہ دل کم وقت تو نہ جانے کہاں کہاں بھٹکنے لگتا ہے۔ اب اس میں بھٹکنے والے آوارہ گرد پر کون توجہ دے؟ گل کے لہجے میں کرب پیدا ہو گیا۔ مجھے عظمت اور ایاز کی وہ باتیں یاد آ گئی جنہیں یاد کر کے میرے ذہن میں پھر ایاز کا تصور پیدا ہو گیا۔ گل نے بھی خاموشی ہی مناسب سمجھی، کیونکہ موضوع ہی ایسا چھڑ گیا تھا جو اس کی دکھتی رگوں کو چھوتا تھا۔ بہروز نے ہم دونوں کی خاموشی محسوس کر کے خود بھی خاموشی اختیار کر لی۔ اس طرح ہم کوٹھی تک پہنچ گئے۔ گل نے اس وقت کوٹھی میں آنا مناسب نہیں سمجھا، چنانچہ وہ دروازے ہی سے لوٹ گئی۔ رسمی الفاظ کے بعد اس نے جلدی سے کار آگے بڑھا دی۔ بہروز میرے ساتھ اندر کی طرف چل پڑا۔ ظاہر اور اعظم برآمدے میں ٹہل رہے تھے۔ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے میں رکا اور اعظم سے کہا، کوئی خاص بات تو نہیں اعظم؟ نہیں جناب، حالات بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تغلق خان تو نہیں واپس آیا؟ نہیں جناب۔ کوئی ٹیلی فون؟ جی کوئی نہیں، اعظم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا اور بہروز کے ساتھ آگے بڑھ گیا، جو نیچی نگاہیں کیے چل رہا تھا، لیکن بار بار اس کے پتلے حسین ہونٹ مسکراہٹ کے اس انداز میں کھینچ جاتے۔ میں اس کا بازو پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ کیوں مسکرا رہے تھے؟ میں نے صوفے میں دھنستے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس آپ کی گل کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ تو ان باتوں میں مسکراہٹ کا موقع کہاں تھا؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ ویسے منصور، آپ کی شخصیت بڑی عجیب ہے۔ میں تو یہاں کر بڑے مہمسے میں پھنس گیا ہوں، جسے دیکھو آپ کی جانب متوجہ نظر آتا ہے، حالانکہ میرا خیال تھا کہ میں ہی ہوں جو آپ کو بہت زیادہ چاہتا ہوں۔ بہروز نے کہا، تم اڑنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا سوچ رہے تھے گل کے بارے میں؟ میرے خیال میں گل آپ کو چاہتی ہیں، بہروز نے بے تکلفی سے کہا، اور میں ایک بار پھر چونک پڑا۔ تمہیں یقین ہے؟ ہاں، لیکن کیسے؟ اگر آپ اس یقین کو بے بنیاد سمجھتے ہیں تو پھر یہ سوال بے معنی سا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اسے بہت زیادہ واقف ہوں۔ ہاں بھائی، میں تمہاری اس حیثیت کو چیلنج تو نہیں کر سکتا۔ میرے ان الفاظ پر بہروز کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیا اور مسکراہٹ ابھری، لیکن دوسرے لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ پھر وہ کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ گل کا موضوع نکلا، سلحاب کی باتیں ہوئیں، راشدہ کے بارے میں اس نے مجھ سے تفصیلات پوچھی اور انہیں سن کر مسکرانے لگا۔ راشدہ کے بارے میں کوئی خاص بات سوچی ہے آپ نے؟ ہاں بہروز، یہی دل چاہتا ہے کہ جو لوگ کسی بھی طرح اپنی دردناک زندگی لے کر میرے سامنے آ چکے ہیں، ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو کر دوں۔ میرے ذہن میں ایک نیا منصوبہ آیا ہے باہر، تو ابھی اس کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا۔ نہ جانے بیچاری راشدہ کس حال میں ہے۔ ویسے تعجب ہے، ان لوگوں نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، خاص طور سے سلحاب نے۔ میں اس سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ بہروز خاصی دیر تک میرے پاس بیٹھا رہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھی میری دلجوئی کرنے کا تصور ذہن میں رکھتا تھا، ورنہ اس کی آنکھیں نیند سے سرخ ہو رہی تھیں۔ باہر تو میں نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا اور خود بھی اٹھ گیا۔ تاہم ایاز کی موت کا تصور اتنا ارزاں بھی نہیں تھا کہ میں اسے اس طرح نظر انداز کر سکتا۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں سو جاؤں، لیکن کپڑے بدل کر بستر پر لیٹنے کے بعد ایاز ایک بار پھر میرے سینے میں زندہ ہو گیا۔ ایاز مرنے والی چیز نہیں تھا۔ مجھے ایک لمحہ یاد آنے لگا۔ اس کی ساری گفتگو نے کسی لڑکی کا تذکرہ بھی کیا تھا جسے وہ شادی کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن کم بخت نے ایک محور بنا لیا تھا اپنا۔ کہتا تھا کہ شادی اس وقت کرے گا جب امی اور فریدہ اس کی سرپرستی کے لیے موجود ہوں گی۔ امی اور فریدہ نہیں ملی اور ایاز اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو ڈھلکنے لگے۔ میں نے ان آنسوں کو بہنے دیا۔ اس کی خودکشی کے بارے میں غور کرتا رہا۔ میرا وہ نظریہ اب بھی قائم تھا۔ چمن نے ایاز کو اس قدر زچ کر دیا ہوگا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ اس نے اسے بتایا ہوگا کہ میں مر چکا ہوں۔ آنسو ایک بار پھر شعلوں میں تبدیل ہو گئے اور نہ جانے رات کے کون سے پہر تک میں ایاز کے لیے بے چین رہا۔ پھر نیند نے ایک مہربان ماں کی طرح مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ دوسری صبح میری طبیعت پر اضمحلال طاری تھا۔ مس نادرہ، جو اس کوٹھی کی منتظمہ تھی، میرے پاس آئی اور میری کیفیت دیکھ کر کچھ الٹ سی گئیں۔ کیا بات ہے؟ میں نے بھاری آواز میں پوچھا۔ وہ جناب، آج میٹنگ کا بندوبست کرنا تھا، اس لیے میرے لیے کوئی خاص ہدایت ہے؟ پلیز مس نادرہ، آپ اس سلسلے میں مس فینی سے رابطہ قائم کریں۔ میں نے کہا، جی بہت بہتر، میں مداخلت کی معافی چاہتی ہوں۔ اس نے گردن جھکائی اور باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد بہروز موجود ہوا۔ اس کی آنکھیں بھی مصروم تھیں، نئے لباس میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ویسے بھی وہ دیکھنے کے قابل چیز تھی۔ بستری نژاد ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے میں ایک انوکھی جاذبیت تھی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی ہے۔ ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے اس کے لیے بڑے خطرات موجود تھے۔ میں نے خود کو بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن بہروز مسکراتے ہوئے گردن ہلانے لگا۔ نہیں جناب، آپ سوئے نہیں، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں۔ آنکھیں تو تمہاری بھی یہی بتا رہی ہیں، تم کیوں نہیں سوئے؟ کیا میں اتنا ہی بے ہوش ہوں کہ مجھے آپ کے دکھ کا احساس نہیں ہوتا؟ بہروز نے کہا، یار بہروز، عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے ہم انسانوں کے بھی، کس قدر بے بس ہے ہم لوگ کہ خود کو اپنے احساسات پر بھی قابو نہیں پا سکتے۔ ہاں، میں ایاز کے لیے بہت دیر تک روتا رہا۔ وہ جو کچھ بھی تھا بہروز، اسے فراموش کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ میں نے کہا،